नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान वतन अज़ीज़ एक इस्लामी नज़रियाती मुल्क है। अफसोस के साथ कि हमें किसी भी शोबा है ज़िंदगी में इस्लामी उसूल, इस्लामी ज़वाबित जो हैं वो कार फरमा नज़र नहीं आते। इस्लामी तर्ज़ का कारोबार या इस्लामी मईशत जो है वो देखने को नहीं मिलती। सूद तो जो है वो अल एलानिया अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग है। कारोबार इस्लामी तरीके से करना मुमकिन ज़रूर है, लेकिन हम वक्ती लिहाज से नामुमकिन कर बैठे हैं। टैक्सेस का निज़ाम जो है वो इतना गैर इस्लामी भी गैर है इस्लामी भी है। और बल्कि वो कहना चाहिए कि वो उसूलों के मुताबिक उस पर अमल भी मुश्किल है। अमल भी मुश्किल है। अगर ऐसे कवानीन बनाए जाते हैं जिसमें हमारी कुछ मजबूरियां बनती हैं, मजबूरी की बना पे कुछ ना कुछ जवाज़ की हद तक लोगों को बतलाया जा सकता है। इसके अलावा बिलाल भाई हमारे पास हल कोई नहीं है। यानी वो इस चीज़ को चोरी है दो नंबरी समझता ही नहीं जैसे है। पेट्रोल वाले कहते जैसे हैं। पेट्रोल वाले कहते हैं। जब एक दो कस्टमर 3-4 आएँ और वो आमने सामने दाएं बाएं दुकानों से ले जाएं तो फिर यकीन जो है वो लड़खड़ाने लगता है। हमेशा अच्छी चीज़ बेचें और अच्छी चीज़ बेचकर लोगों को बताएं भाई ये अच्छी है और होनी भी अच्छी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, AB मीडिया के प्लेटफॉर्म से एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हाफिज़ अब्दुल्ला सलीम साहब और जनाब हाफिज़ शेख आतिफ़ साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आतिफ़ साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान वतन अज़ीज़ एक इस्लामी नज़रियाती मुल्क है, लेकिन अफसोस के साथ कि हमें किसी भी शोबा है ज़िंदगी में इस्लामी उसूल, इस्लामी ज़वाबित जो हैं वो कार फरमा नज़र नहीं आते। यही हाल हमारी गवर्नमेंट सेक्टर का भी है और प्राइवेट सेक्टर का भी यही हाल है। अगर हम बात करें कारोबारी लिहाज से तो कारोबार में भी इस्लामी तर्ज़ का कारोबार या इस्लामी मईशत जो है वो देखने को नहीं मिलती। जनाब अब्दुल्ला साहब जो हैं वो माशाअल्लाह दीनी शऊर रखने के साथ साथ एक फ़ैसलाबाद में मारूफ़ कारोबारी शख्सियत हैं। तो आज हम इनसे इसी मुतालिक जो है वो बात करेंगे कि इस्लामी कारोबार के लिए किन उसूलों को जो है वो अपनाया जा सकता है। अब्दुल्ला भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान में चूँकि हम जानते हैं कि हमारा जो मुआशी निज़ाम है वो भी इस्लामी नहीं है। मतलब इस्लामी ना होने का मतलब ये है कि एक सूद के निज़ाम से हम जकड़े हुए हैं और बैंकिंग सिस्टम है जो कि अक्सर सूद है, कुछ अब इस्लामी बैंकिंग के नाम से वो लॉन्च की तो जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी उसूलों के मुताबिक कारोबार करना क्या ये मुमकिन है? अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमें प्रोग्राम में इनवाइट किया। तो असल हाफ़ साहब बात ये कि जब हम कोई घर बनाते हैं ना, तो जब उसकी बुनियाद रखते हैं, अगर बुनियादों पे मटेरियल अच्छा ना लगाएं, बुनियाद कमज़ोर रह जाए, तो वो समझें कि घर चाहे उसको 30-40 साल बना रहे, जितने साल बने उसके कोई ना कोई प्रॉब्लम निकलते ही रहते हैं। तो अगर बुनियादों पे अगर हम उसको अच्छे तरीके से उसकी हर चीज़ मेंटेन करें तो उसमें नीचे से सेल नहीं आएगी, सारी चीज़ों से बंदा बचा रहता है। इसी तरह हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान है ना, ये इस टाइम कह लें कि टोटली वन टू ऑल वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों के कह लें कि हाथों में है, जिसकी मईशत और इब्तदा जो बुनियाद है ना वो है सूद। और सूद तो जो है वो अल एलानिया अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग है, जिसकी बिना पे हम कह लें कि कारोबार इस्लामी तरीके से करना मुमकिन ज़रूर है, लेकिन हम वक्ती लिहाज से नामुमकिन कर बैठे हैं। उसके जवाब में सबसे पहले देखें आप, इस्लामी तरीके से जब हम कारोबार करते हैं, जब हम लेन देन के मामलात में आते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो देखें जो आपने अपने पैसे जमा करवाए हैं, आपको वो पैसे निकलवाने के लिए ही आपको रकम की कटौती करनी पड़ेगी। अगर आपने अपना ₹1,00,000 वहाँ रखवाया है तो आप उसको जब निकलवाएंगे, कैश आपको चाहिए तो आप उसके ऊपर कटौती देंगे। यहीं से बुनियाद शुरू हो जाती है। उसके अलावा देखें जिसमें आप दूसरे नंबर पे जो है कि इसमें परेशानी वाली जो बात हुकूमत की तरफ से जो बेजा टैक्स लगाए गए हैं, बेतहाशा इतने टैक्स लग चुके हैं कि आप यकीन करें कि कारोबार करना नामुमकिन हो चुका है। ये बात आपकी सही है कि टैक्सेस का निज़ाम जो है वो इतना गैर इस्लामी भी है और बल्कि वो कहना चाहिए कि वो यानी उसको उसूलों के मुताबिक उस पर अमल भी मुश्किल है। मुमकिन नहीं है। जब अमल मुश्किल है तो फिर उसके लिए फिर चोर रास्ते हम लोग ढूंढते हैं। उसमें फिर क्या है कि वो वक्ती तौर पे फिर देखते नहीं है कि उसमें कौन सा जायज़ तरीका है, कौन सा नाजायज़ है। बस ये होता है कि हम इस मामले से बच जाएं।
اور پھر جب ان معاملوں سے بچنے کے لیے ہم جائز ناجائز رشوتیں بھی سب کچھ یہ معاملات چلتے ہیں، تو اگر وہ چیزیں نہیں کرتے تو قانون پھر جو ہے وہ ہمارے ادارے جو ان کو قانون بھی یاد آ جاتا ہے. جب قانون یاد آتا ہے پھر وہ مختلف طریقے سے لوگوں کو گھسیٹنا شروع کر دیتے ہیں. پھر کاروبار ممکن نہیں رہتا، کاروبار چلانا ممکن نہیں رہتا. اور لیکن ان سارے معاملات کے باوجود بھی نا آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے کوئی چیز سیل کرتے ہیں یا کوئی چیز خریدتے ہیں، خریدنے والا بھی اور بیچنے والا بھی اس کے کوئی عیب نہیں بیان کرتا. بہت سے کم لوگ ہیں کہ جو اس کے عیب بیان کرتے ہیں. جب عیب بیان کریں گے اس کے، چیز آپ کے اچھے طریقے سے فروخت ہوگی، اس میں آپ کو بہت سارا فروغ ملے گا. اور اس میں ناممکن والی بات تو میرا خیال کوئی ایسی نہیں ہے. اگر بندہ اچھے طریقے سے چلے تو اس میں ممکن ہے 100% چلا جا سکتا ہے. باقی اگر کوئی جانے انجانے میں کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، کوئی ایسے معاملات بن جاتے ہیں تو وہ اللہ معاف کرنے والا. یعنی آپ کو کہنے کا مطلب ہے کہ انسان نیت صحیح رکھے، انما الاعمال بالنیات، نیت صحیح رکھ کے کاروبار میں جو ہے وہ اصولوں کے مطابق. لیکن اگر کوئی ہرڈل آ جاتی ہے تو پھر وہ اگر جانے میں کچھ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. شیخ صاحب، عبداللہ صاحب نے بات کی ہے بینکنگ سسٹم کی، اور کہتے ہیں کہ جب بینک میں آپ اپنے پیسے بھی رکھواتے ہیں تو نکلوانے جائیں تو آپ کے پیسے کٹتے ہیں. تو یہ چیزیں انسان کو ظاہر ہے ڈسٹرب تو کرتی ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان کے حالات کیا اجازت دیتے ہیں کہ ہم پیسے کو بینک کے علاوہ کہیں اور محفوظ طریقے سے رکھ سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بلال صاحب. اصل معاملہ جو اس وقت حالات ہے ملک کے، تو اس میں تو یہ ناممکن بات ہے، بلکہ سوچ بھی نہیں آتی کہ رقم کو بینک کے علاوہ ہم کہیں اور پہ رکھ سکیں. تو یہاں پہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے کچھ مجبوریاں، اگر ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں جس میں ہماری کچھ مجبوریاں بنتی ہیں، تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ مجبوری کی بنا پہ کچھ نہ کچھ جواز کی حد تک لوگوں کو بتلایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ بلال بھائی ہمارے پاس حل کوئی نہیں ہے. دوسرے شہر میں اگر ہم اگرائی لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے پیمنٹ آپ ساتھ لا نہیں سکتے، راستے میں چور ڈاکو وغیرہ کا خطرہ ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس کیش زیادہ ہے اب گھر میں رکھ نہیں سکتے، گھر میں چوری کا خطرہ ہے. بلکہ اب تو دکانیں بھی محفوظ بسا اوقات نہیں رہتی، بلکہ یہ دکانوں پہ نقب زنی ہو جاتی ہے. اور عبداللہ صاحب کے پچھلے دنوں چوری بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ. جی میں یہ کہتا ہوں کہ دکانیں بھی محفوظ نہیں ہیں. تو اب سب سے محفوظ جگہ تو پھر وہ بینک ہی بنتی ہے. اب یہاں پہ مجبوری ہے ہماری، تو بہت سارے علماء اس کے اگرچہ خلاف فتویٰ دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ انسان کا مال یہ بہت زیادہ قیمتی ہے، ساری زندگی وہ کماتا ہے. تو اب اس کو اس طرح اگر وہ تلف ہو جائے تو یہ تو جس کا تلف ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی اگر آپ یہ قانون ہر جگہ اپلائی کر دیں گے تو نظام زندگی رک جائے گا. جی بالکل. یعنی نظام زندگی تو چلانا شیخ صاحب ضروری ہے نا. دوسری آپ کی بات سے میں بات کروں کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی کا نقصان ہو جاتا ہے تو آج تک آپ دیکھیں کہ کبھی مجرم کو سزا ملی؟ مجرم پکڑے نہیں جاتی، اگر پکڑے جائیں تو پھر اس کی پیروی نہیں ہوتی. یعنی اگر مجرم کو سزا ملے تو پھر بھی بندہ دلیری کرے. آدمی کسی کے خلاف تھانے میں نہیں جا سکتا. تھانے میں چلا جائے معاملہ آگے کچہری میں چلا جاتا ہے، عدالتوں میں چلا جاتا ہے، عدالت میں کوئی نہیں جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں ہمارے ایک عزیز سے ان کا بھائی قتل ہو گیا. تو اب اس کے اوپر جب پیروی کی گئی تو پتہ چلا کہ اس کے اوپر تو پہلے 11-12 FIRs ہیں، سنگین قسم کی ہیں. تو سوال کیا بھئی یہ اتنی FIRs اور یہ مجرم دندناتے پھر رہے ہیں، تو جواب یہ ملا کہ پیروی کرنے والے کوئی نہیں. تو اس بھائی نے پیروی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے اور ان کو سزا ہوئی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس انداز میں انہوں نے پیروی کی ہے اور پھر جس قدر مشکلات کے باوجود وہ چلے ہیں، اتنی مشکلات کوئی عام آدمی برداشت کرتا ہے. ہر ایک میں نہ اتنا حوصلہ ہوتا ہے، نہ اتنا وہ جذبہ ہوتا ہے، نہ کوئی وسائل ہوتے ہیں ہر بندے کے پاس. اور ویسے بھی جس کا پہلے نقصان ہوا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اب میں اور کیا نقصان برداشت کرنا. مزید لاکھوں روپے لگ گئے، مزید لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں، جان بھی گئی بھائی کی، لاکھوں روپے بھی لگے، اس کے ساتھ جو وقت لگا اور جو اذیت برداشت کرنی پڑی. بہت مشکل معاملہ، بڑے مشکل معاملہ. اور اگر سزا نہ ملتی تو تب بھی پرابلم تھی. اگر وہ مجرم باہر آ جاتے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ دشمنی بڑھ جانی تھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم لوگ بینکوں کے علاوہ کہیں اور پیسے رکھ سکیں. یعنی یہ مجبوری ہی ہے، جیسا کہ عبداللہ صاحب نے کہا کہ بہت سی مجبوریوں میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اچھا عبداللہ بھائی، یہ نا ہمارے معاشرے میں زبان زد عام لوگوں کے یہ بات نظر آتی ہے، اور شاید کہ یہ بات کافی حد تک سچ بھی ہو، کہ اکثر لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جی 2 نمبری کیے بغیر پاکستان میں کام کرنا ممکن نہیں ہے. یا جس طرح اب مجھے ایک دفعہ ایک بندے نے سوال کیا، بلکہ یہ سوال مجھے بہت سے لوگوں نے کیا، کہ ایک پراپرٹی ڈیلر نے مجھے کہا کہ جی ہمارے کام میں جھوٹ بولے بغیر پراپرٹی کا کام کرنا ممکن نہیں ہے.
اسی طرح ایک دفعہ ہمیں یہ جو ایمبرائڈری مشینیں ہیں، آپ تو اس کو بخوبی جانتے ہیں، انہوں نے، وہ بیچارے اس بارے میں بہت پریشان تھے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا، انہوں نے کہا جی ہمارے لیے سٹچ کم کر کے دیے بغیر، یعنی ایمانداری کے ساتھ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 100 ایمبرائڈری مشینیں ہیں نا تو 98 مشینوں والے 2 نمبری کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اس میں ہم 2 مشینوں والے کیا کریں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس اعتبار سے کہ کیا پاکستان میں 2 نمبری کے بغیر کام کرنا ممکن نہیں رہا؟ اصل بات یہ ہے حافظ صاحب کہ میں آپ کو ایک 2 مثال پہلے دیتا ہوں۔ پھر سب سے پہلے تو دیکھیں کہ انسان، ایک نا جنگل تھا، تو جنگل میں نا چڑیا اور چیل دونوں بیٹھے ہوئے تھے پاس پاس، تو شکاری آ گیا وہاں پہ، تو چڑیا نے چیل کو کہا کہ تم اڑ جاؤ، اس نے شکار کرنا ہے، تم ماری جاؤ گی۔ تو اس نے، چیل نے کہا نہیں نہیں، میں تو حرام ہوں، مجھے اس نے کچھ نہیں کرنا، اس نے تمہارا شکار کرنا ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، اس نے تمہارا شکار کرنا ہے، تم اڑ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، تم حلال جانور ہو، تمہیں لوگ کھاتے ہیں، مجھے تو نہیں کوئی کھاتا، میں تو حرام ہوں، تو مجھے نہیں کسی نے بھی اس نے شکار کرنا، اس نے تمہارا ہی شکار کرنا ہے۔ اس نے کہا اچھا تم نہ مانو، چلو دیکھتے ہیں۔ اتنی دیر میں جو شکاری تھا اس نے چیل کو جو ہے وہ شکار کیا، چیل نیچے گر گئی۔ تو اس کی مثال آپ دیکھیں کہ لوگ بڑی چیز کو دیکھتے ہیں، شارٹ کٹ کو دیکھتے ہیں کہ ہم شارٹ کٹ کیسے کریں، شارٹ کٹ کر کے وہ آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایسا ممکن کہہ لیں کہ بالکل ہے، یہ نہیں ہے کہ ناممکن والی بات نہیں ہے۔ اس میں دیکھیں سب سے پہلے جیسے آپ نے ایمبرائڈری مشینوں کی مثال دی، تو ہمارا تعلق کیونکہ جینٹس کے حوالے سے ہے، تو اس میں لوموں کے ریڈ پک وغیرہ چلتے ہیں، اور یہ ممکن بات ہے کہ اس میں کوئی اصل، جب کوئی اس میں کوئی ریڈ پک اوپر نیچے کرنے والا کوئی بندہ پکڑا بھی جائے نا، وہ آگے سے اس کا جواب یہ ہوتا ہے، مختصر جواب، کہ سر 2 پک تو ویسے ہی ہمیں حلال ہیں۔ یعنی وہ اس چیز کو چوری ہے 2 نمبری سمجھتا ہی نہیں ہے، جیسے پیٹرول والے کہتے ہیں، جیسے پیٹرول والے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ان کو بارہا دفعہ کہا کہ یار یہ ملاوٹ کرنا جو ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور یہ چیز صحیح نہیں ہے، لیکن وہ اس چیز کو، وہ کہتے ہیں 2 پک تو ہمیں ویسے ہی اجازت ہے، ہمیں جبرائیل علیہ السلام نے اجازت ہے ہمیں۔ اچھا اس میں دیکھیں آپ سب، لیکن نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو لوگ اس میں کنفرم ہے نا کہ کام اچھا کرتے ہیں اور پکا کام کرتے ہیں، آپ یقین کریں کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس 12 مہینے ان کی آئٹم جو پورے ریڈ پکس یا جیسے آپ امبرائڈری کے کہہ رہے ہیں، سٹچ ہیں، جن کے کام ایمانداری کے ساتھ ہے نا، میرا خیال ہے کہ میں نے دیکھا کہ 12 مہینے ان کے مال آمدن بکے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کو کوئی اللہ معاف کرے کوئی معاملہ ایسا ہے، اور جو بدنیتا بندہ ہے جس کی نیت صحیح نہیں ہے، جیسے پہلے بھی بات ہوئی انما الاعمال بالنیات، تو اس بندے کے لیے تو پھر کہہ لیں تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پہ ہے۔ اور اگر اس میں کوئی بندہ آپ سے جھوٹ بول کر، اگر آپ کو کسی نے مثال کے طور پہ آپ کو کسی نے کہا کہ میں نے اس میں اتنے 1000 سٹچ لگائے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو کم سٹچ کا کپڑا دے رہا ہے، جو آپ آگے اگر فروخت کر رہے ہیں تو آپ تو اس کو صحیح بات بتا کے دے رہے ہیں نا۔ اب جس نے جھوٹ بولا وہ تو اس کے پلڑے میں جائے گا، آپ کے پلڑے میں تو نہیں آئے گا۔ لیکن عبداللہ بھائی میرا خیال ہے عام طور پہ جو کاروباری حالات ہیں نا، میں تو کپڑے کام سے منسلک نہیں ہوں، لیکن مجھے سننے میں تو یہی آتا ہے کہ دکاندار کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے اس نے کم پک لگائے یا اس نے کم سٹچ لگائے، لیکن وہ اس کو اس طرح ہی قبول کر بھی کرتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ نا جب بازار میں حالات مارکیٹ میں ایسے بن جاتے ہیں نا کہ شارٹیج ہو جاتی ہے، پھر وہ سب کچھ قبول کر لیتا ہے۔ اگر جب وافر ہو نا، پھر دکاندار بھی سارے نخرے کرتا ہے۔ اور اس میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جب آپ صحیح چیز اپنے کسٹمر کو دے رہے ہیں نا، وقتی طور پہ آپ کو مشکل ضرور ہے، مشکلات بھی آتی ہیں کہ یار آپ کا ظاہری بات ہے جس نے چیز ہلکی بنائی ہے اس نے پروفٹ بھی زیادہ کمانا ہے وقتی طور پہ، اور اس نے ریٹ بھی آپ سے پرائس بھی کم دینی ہے۔ لیکن جب آپ کی چیز صحیح اور معیاری ہے نا، وہ آپ کا ایک مارکیٹ میں آہستہ آہستہ آپ کی ایک ساکھ بن جاتی ہے، آپ کے ایک مارکیٹ میں اچھی ویلیو، اچھا نام بن جاتا ہے، اور جو آنے والے کئی سالوں تک آپ کی نسلیں بھی اس پہ کھا سکتی ہیں۔ شیخ صاحب آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ 10 دکاندار ہیں، وہ 10 کے 10 دکاندار ایک سوٹ جو ہے وہ 90 روپے کا سیل کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے سٹچ کم کیے ہوئے ہیں، اور آپ کو وہ سوٹ کاسٹ ہی 90 روپے کا کرتا ہے، تو آپ کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بلال صاحب دیکھا جائے تو یہ مشکل نہیں ہے، جو اچھا کسٹمر ہوتا ہے نا وہ اچھی چیز کی پہچان بھی کرتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ تو ہم نے خود اپنی دکانوں پہ اس کا تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ ایک اچھی چیز اچھے بھاؤ میں ہی سیل ہوتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی ذات پہ یقین بھی ہونا چاہیے، تو یہ یقین ایسے جلدی ہوتا بھی نہیں ہے۔ جب 1-2 کسٹمر 3-4 آئیں اور وہ آمنے سامنے دائیں بائیں دکانوں سے لے جائیں
تو پھر یقین جو ہے وہ لڑکھڑانے لگتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان اللہ کی ذات پہ یقین رکھے اور یہ ہر کسٹمر کو یہ بات بتلائے ضرور کہ بھائی میرا یہ مال ہے, میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں, اب آپ کیا لے رہے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے, میرے والے مال کی گارنٹی ہے, یہ 90 روپے میں 90 والا نہیں ہے, یہ 100 والا مال ہے, میں نے 100 میں دینا ہے. اچھا کسٹمر جس کی جو چیز کی پہچان کرتا ہے وہ لے کے جاتا ہے. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے اے بی میڈیا کے توسط سے اپنے ناظرین کو اور تاجر بھائیوں کو کہ ہمیشہ اچھی چیز بیچیں اور اچھی چیز بیچ کر لوگوں کو بتائیں بھئی یہ اچھی ہے اور ہونی بھی اچھی چاہیے. تو انشاءاللہ آپ کی روزی رکنے والی نہیں ہے, آپ کو ملے گی, لیکن اچھی چیز بیچیں اور بیکے گی. یہ میرا تجربہ ہے. بہت شکریہ عبداللہ بھائی. ایک بڑی ماشاءاللہ مارکیٹ میں آپ کی دکان پر ایک بڑا اچھا عمل جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور اس کی مثال بھی دی جاتی ہے کہ آپ نماز کے وقت جو ہے وہ دکان بند کر دیتے ہیں. پہلے سعودی عرب میں یہ قانون تھا لیکن اب تو وہاں پہ بھی یہ حالات بدل گئے ہیں, لیکن اور تو ہمیں کہیں ایسا نظر نہیں آتا. تو عام طور پہ ظاہری سی بات ہے کہ دکان بند کرنا کاروباری آدمی کے لیے وہ یہی خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی گاہک واپس نہ چلا جائے, کہیں ہمیں کوئی نقصان نہ ہو جائے. آپ کا تجربہ اس ضمن میں کیا کہتا ہے کہ کبھی آپ کو یہ محسوس ہوا ہو کہ نماز کے لیے دکان بند کرنے سے ہمیں نقصان ہوتا ہے, ایسی کوئی فیلنگز کبھی آئی ہوں؟ اصل سب سے پہلی بات ہے کہ نماز جو ہے نا وہ ایک دین کا ستون ہے, ٹھیک ہے, اور نماز جو ہے وہ ہر لحاظ سے برکت ہی برکت ہے. رزق میں بھی برکت ہے, انسان کی زندگی میں بھی برکت ہے, بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن میں برکت ہے. ہاں ایسا اکثر اوقات نا شیطان دل میں وسوسے ضرور ڈالتا ہے کہ اذان ہو گئی مثال کے طور پہ 12:25 کا ٹائم ہے ظہر کا, تو اس ٹائم پیک ٹائم کام کا بھی ہوتا ہے, تو 12:25 پہ ادھر سے اذان ہوئی ہے, ادھر سے جو ہے وہ لوگوں کا رش لگا ہوا ہے, تو ایک دفعہ دل تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہوتا ضرور ہے. لیکن اللہ ہمیں اس پہ معاف کرے, ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں بہت ساری ہیں, تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ فوری طور پہ نا کام کو ادھر ہی روک دیا جائے. جو کسٹمر یا جو لوگ اندر ہیں لاک کر دیتے, ان کو کہتے ہیں بھائی نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لو, اگر نہیں پڑھنی تو آپ باہر بیٹھ سکتے ہیں, ہم نے نماز پڑھنی ہے. اور اس میں نا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے جو مقدر کا رزق ہے نا وہ مل کے رہنا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور دوسری بات دیکھیں, آپ ماشاءاللہ دین کو میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ انسان کا رزق جو ہے نا وہ جب تک جو اس کے نصیب میں لکھا اس کو ملنا نہیں نا, اس کو موت نہیں آ سکتی. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے یار جو ہمارے نصیب اور مقدر میں لکھا نا وہ ہمیں مل کے رہنا ہے, تو پھر ہم اس پہ قائم رہیں, اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں, تو بہت اچھی بات ہے. یہ خاطر صاحب اس میں نا ہمارے ایک دوست تھے, وہ کہتے ہیں میں نا سعودی عرب کام کرتا تھا, تو کہتے ہیں وہاں پہ روٹین تھی کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو ہم نا کام بند کر دیتے تھے. ان کا گولڈ کا کام ہے بیسکلی. تو وہ کہتے ہیں میں نا کوئی کام ایسا کر رہا تھا, تو میں نے نا کام کرتے کرتے سوچا اذان ہو رہی ہے, چل اذان ہلی پوری ہو لوے تو میں نا پھر ہی مسجد جانا ہے. تو کہتے ہیں میں نے نا آگے میری روٹین تھی کہ جیسے اللہ اکبر ہوتا تھا تو میں ساتھ ہی کام روک دیتا تھا. تو کہتے ہیں اس دن نا میں نے اپنے کام کو کنٹینیو رکھا, تو اذان ختم ہو گئی, اس کے بعد بھی 1-2 منٹ مجھے لگ گئے. کہتے جب میں وضو کرنے گیا نا تو وضو والی جگہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ سونا پڑا ہوا تھا. اچھا, تو میرے خیال سے اگر ہم جیسا کوئی سوچتا تو وہ کہتا یار یہ تو میرا ہی ہے تو میں چک لوں. کہتے میں نے نا فوری طور پہ نا استغفر اللہ پڑھا, اللہ سے معافی مانگی, اور میں نے اس کو جو ہے نا وہ پانی میں گزار دیا آگے کہ یہ مجھے سزا اللہ کی طرف سے ملنے لگی ہے کہ میں نے اذان کا وقت چھوڑ کے جو ہے وہ میں رزق کی خاطر ادھر بیٹھا رہا ہوں, جب میرے اللہ کا وعدہ ہے. تو یہ مضبوط ایمان والا بندہ یہ کام کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کا جو ہے وہ مکمل ایمان پہ اور اللہ پہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا عبداللہ بھائی, آپ نے جو باتیں کی ماشاءاللہ یہ تو بلا شبہ ایک تقوی کی علامت ہے اور حق تو یہی ہے, لیکن مفتی شیخ عاطف صاحب سے ہم تھوڑی سی گنجائش لے لیتے ہیں کیونکہ نماز کے بارے میں یہ ہمارے مفتی ہے. جی اگر اس میں دیکھیں میں ہر بندے کی اپنی اپنی رائے ہے. اگر نہیں یہ آپ نے بہت اچھا کہتے میں اس کو نہیں کہہ رہا, مگر میں شیخ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ کیا اگر کوئی گاہک بندہ ڈیل کر رہا ہو اور تھوڑی سی کوئی نماز بندہ سوچے کہ یار چلو میں بعد میں اپنی جماعت کروا لوں گا یا اس مسجد کی بجائے میں دوسری مسجد میں پڑھ لوں گا, تو اس طرح کی کوئی گنجائش ملتی ہے جی اس میں؟
نرمی تھوڑی کر دیں اس ہمارے میں فتویٰ تو آپ ہی دے سکتے ہیں. نہیں مفتی تو میں عبداللہ بھائی کے ساتھ ہوں. آپ کو پتا ہے میں تو ہمیشہ گنجائش کے لیے سوچتا ہوں, اس لیے کہا یہ فتویٰ آپ ہی دیں گے, کیونکہ ایک تو میں مفتی نہیں ہوں, دوسری بات یہ ہے کہ میں اس معاملے میں عبداللہ بھائی کے ساتھ ہوں. یہ ویسے یہ تجربہ ہوا ہے بلال بھائی کہ جب انسان اس میں سستی کرتا ہے نا تو پھر ایسی مصروفیت آڑے آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نماز سے رہ جاتا ہے. سچی بات ہے, ایسے تو کئی بار ہم نے مشاہدات کیے اور تجربات بھی ہوئے. اس لیے اس میں تجربہ اور مشاہدہ یہی کہتا ہے کہ اذان ہو تو انسان پہلی فرصت میں سارے کام چھوڑ کے نماز پڑھ لے. اور یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل ہمارے پاس رخصت تو موجود ہے کہ اگر آپ اول وقت میں نہیں پڑھ سکے تو سیکنڈ وقت میں پڑھ لیں, تو بلکہ اس کے اوپر کبھی کبھی عمل بھی ہو جاتا ہے. لیکن اس میں ایک سب سے بڑا خدشہ وہ یہ رہتا ہے کہ اول وقت والی نماز مثال کے طور پہ ظہر ہے یہ 1:45 بجے پڑھتے ہیں اور بعض مساجد میں 1:30 بجے بھی ہوتی ہے, تو 1:45 بجے آپ فارغ ہیں, آپ پڑھنا چاہیں تو جا کے پڑھ سکتے ہیں, مصروفیت نہیں ہوتی, سستی ہو جاتی ہے چلیں ادھر قریب پڑھ لیں گے 1:30 بجے والی پڑھ لیں گے. لیکن ایسا کئی بار ہوا کہ 1:30 بجے والی نماز سے پہلے ایسی مصروفیت آتی ہے جماعت رہ جاتی ہے. یہ بات صحیح ہے. اس لیے انسان کو چاہیے پہلی فرصت تجربہ یہی کہتا ہے کہ جب موقع مل, اور بحیثیت مسلمان بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر انسان کی موت آ جائے تو نہیں, وہ تو موت آ جائے تو جتنی دیر نماز نہیں نیت ہے, لیکن آپ اگر دیکھیں مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ نے چلے مجھے یہ بتائیں کہ 1:45 بجے نماز ہے, 1:30 بجے نماز ہے, ٹھیک ہے, ایک آدمی کی موت کا وقت 1 بجے, اب مجھے آپ کو نہیں نہ پتہ, 1 بجے نماز کا اس کی موت کا وقت ہے. اب 1 بجے اگر اس کو موت آئی اور وہ 1:45 بجے والی نماز پڑھ رہا تھا تو مسجد میں اس کی روح نکلے گی. کیا بات. اور اگر 1:30 بجے والی وہ نماز پڑھے گا تو روح کہاں پہ نکلے گی؟ بہرحال دکان پہ نکلے گی. ٹھیک ہے اس کو نماز کی نیت تھی تو یہ تو اس کا گناہ نہیں ہوگا کہ بہت اچھی جگہ پہ ہو جائے. اس لیے پہلی فرصت میں جب بھی کوئی نیکی فرض ہو جائے, پہلی عبادت ہے تو پہلی فرصت میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بہت شکریہ عبداللہ بھائی. اب سب اس میں نا میں آپ کی بات کو کاٹ لوں, بہت سارے مواقع میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ بعض اوقات یعنی مثال کے طور پہ ہم کسی جگہ گئے, میں نے یہ عمل کسی جگہ پہ دیکھا تھا. صحیح. میں اب کسی جگہ گیا تھا دوسرے شہر, تو میں نے دیکھا کہ ان کا نا ماشاءاللہ بہت بڑا پلازا تھا, تو وہ نماز کے ٹائم پہ نا اپنا کام کلوز کر دیتے تھے. تو ادھر سے پھر میرے دل میں بھی یہ خیال آیا, اور کچھ ملازمین جو ہیں وہ نماز کے ٹائم پہ ادھر گھوم پھر کے آ جاتے تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے. تو اس میں نے نا ایک جگہ تو وہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ نا یعنی نماز کے بعد جب انہوں نے نماز کا اپنا وقفہ کیا نا تو اتنا رش نہیں تھا, لیکن نماز کے بعد ایسے وہاں پہ یکدم لائن لگی ہوئی تھی, میں خود گھبرا گیا کہ پتہ نہیں کوئی باہر جھگڑا نہیں ہو گیا. تو لیکن وہ پتہ لگا کہ نہیں وہ جھگڑا نہیں ہوا, ان کے کسٹمر حضرات ہی باہر کھڑے ہوئے تھے. تو یہ برکتیں نماز کی بہت ساری برکتیں ہیں. اس کی مثال تو آپ ECS کی بھی دے سکتے ہیں. ہاں جی, ECS میں بھی ہوتا ہے. بڑی اچھی بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں اگر کوئی مثالیں اچھی ہیں تو وہ ناظرین کو بتانی بھی چاہیے. بالکل. ECS کے اوپر یہ اہتمام ہوتا ہے کہ وہاں پہ نماز کے وقت میں کام کو روک دیا جاتا ہے, جتنے کسٹمر ہیں ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے یا باہر لاگ لگا دیا جاتا ہے. نماز ہوتی ہے, اذان ہوتی ہے, نماز ہوتی ہے, نماز کے بعد پھر وہ دوبارہ سیٹنگ لگاتے ہیں اور پھر کسٹمر کو اندر آنے کی اجازت ہوتی ہے. تو یہ اہتمام اگر کہیں پہ ہو تو عبداللہ بھائی کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ نے آپ کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ تو آپ کو مل کے رہے گا. لیکن اگر آپ اس کو رزق حلال اور اچھے طریقے سے لے لیں گے تو یہ آپ کے لیے باعث برکت اور باعث نجات بن جائے گا. اور اگر آپ اس کو یعنی کہ غلط طریقے سے دھوکہ دے کے کر لیں گے تو پھر یہ آپ کے لیے وبال بن جائے. بہت شکریہ عبداللہ بھائی. آخر میں ایک دفعہ دوبارہ یہ گزارش کریں گے کہ آپ کو یہ ایک چھوٹی سی صورت جو ہے وہ ہمیں, اس دن ذرا آپ کا گلا ساتھ نہیں دے رہا تھا, تو آج دوبارہ یہ گزارش ہے کہ ایک اچھی سی تلاوت جو ہے ہمیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ، بہت شکریہ عبداللہ بھائی۔ ناظرین اکرام، آج کے پروگرام کا خلاصہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر اگرچہ مشکلات بہت ہیں، لیکن پھر بھی اگر انسان اپنا ارادہ مضبوط رکھے اور اپنی نیت کو صاف رکھے تو وہ ایمانداری کے ساتھ کاروبار کر سکتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے وطن عزیز پاکستان کے اوپر۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان بلال احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔